सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देखें प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर साहब। इसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब होंगे, रिटायर्ड हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त सोच है उनकी, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में होंगे कुछ इंपॉर्टेंट। आज फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशियात ने एक स्टेटमेंट दी है जो डेफिनेटली जब वज़ीर बात करता है तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकती है वो, लेकिन उसकी बड़ी अहमियत है। इंतहा पसंदी के हवाले से उन्होंने बात की है। इसके अलावा हमारे साथ रियाज़ ताहिर होंगे ननकाना साहब से, हमारे वो साथी हैं, सहाफ़ी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और जुनैद अहमद हैं हमारे लाहौर के रिपोर्टर नौजवान जो इस वक्त मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पे मौजूद हैं, यतीम खाना चौक के नज़दीक। और जो स्टोरी जिससे मैं आगाज़ कर रहा हूँ वो है अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई। तहरीक लब्बैक के सरबराह आज तकरीबन 7 महीने की कैद काटने के बाद रिहा होकर जब पहुँचे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू भी हुई। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ जुनैद की तरफ, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत, क्योंकि जो उर्स है उनका, खादम हुसैन रिजवी साहब का जो बरसी है उनकी, कल उसकी भी तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होगा। 3 दिन की वो तकरीबात हैं, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और फिर थोड़ा सा बताएंगे कि तहरीक लब्बैक थी क्या, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, और ये जो एक कंपैरिजन, एक पैरेलल ड्रा किया जाता है दूसरी तंजीमों और तहरीक लब्बैक के बीच में, और ये कहा जाता है कि ये रिट ऑफ द स्टेट इन्होंने नहीं मानी और ये स्टेट विद इन स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इसको देखेंगे कि ये इज़ इट ए फैलेसी, क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ़ अपने मकासद हासिल करने के लिए उनको मलाइन करने की या तहरीक लब्बैक को बदनाम करने की ये कोशिश है। जुनैद, आप अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी आवाज़ आ रही है। जी जुनैद, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ हमें बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, वर्कर्स का क्या कहना है, और साथ रिजवी साहब आए हैं रिहाई के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनकी अभी कोई मसरूफियात, कोई उनका अपने वर्कर्स के नाम पैगाम, माहौल क्या यहाँ पे, ज़रा हमें थोड़ा सा वहाँ के जो मामलात हैं वो ज़रा अपनी आंखों देखा हाल हमें सुनाएं। जी हाँ, यहाँ पर माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर ईद सा समा है। यहाँ पर कारकुनान जो है वो इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। अपने कायद का इस्तकबाल, जिस तरह से यहाँ पर वालहाना इस्तकबाल किया गया, एक तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक़्त था जिसके अंदर ये बात बाहर निकली कि साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। और जैसे ही वो वहाँ जेल कोट लखपत जेल से निकले हैं और यहाँ पर आने तक के दौरान मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के अतराफ़ में एक जमे गफ़ीर था, कारकुनों का एक बहुत बड़ी तादाद थी। और अभी की सूरत हाल की बताऊं तो सर, अभी पर भी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अपने कायद का इस्तकबाल करके जैसी साद रिजवी जो है वो मस्जिद की छत पर आए और उन्होंने कारकुनों का हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया, तो एक शानदार आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई और एक जश्न सा माहौल है। कारकुनान इंतहाई पुरजोश है, इंतहाई जो है वो इस हवाले से जो सरगर्मियाँ बरसी के हवाले से कल हैं उसकी तैयारियाँ भी अब हतमी शक्ल में दाखिल कर दी गई हैं, क्योंकि अब कल नमाज जुमा के बाद से बरसी की तकरीबात का जो इस साल का जो इस हवाले से आगाज़ किया जाएगा। और इस हवाले से जो अहम चीज़ अब सामने आ रही है, अब साद रिजवी का जो है वो अंदर मजलिस शूरा का जो इजलास है वो भी जारी है, और उसके अंदर जो अब पीर जो इतवार के रोज़ साद रिजवी से आपका जो खिताब है जो कि बरसी की तकरीबात के तीसरे दिन होना है, इतवार के रोज़ वाला खिताब, वो अब अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जुनैद, तवक्का की जा रही है कि आइंदा का जो लाहे अमल तहरीक लब्बैक का होगा। जी जी, मुझे ये बताइए कि साद रिजवी साहब आए, जमे गफ़ीर भी था, इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद है, आप लोगों के हाथों में कोई असला देखते हैं, कोई डंडे आपने देखे हो, किसी ने ट्रैफिक को डिसरप्ट किया हो, गुजरने वालों के साथ कोई ज़्यादती की हो, कहीं आपको वो जो एक इल्ज़ामात लगते हैं कि ये बिल्कुल काबू में कर लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसी आपको मामला, कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है वहाँ पे?
سر इनके हाथों के अंदर मुझे यहाँ पर फूल नज़र आए जो इन्होंने अपने कायद के ऊपर जो है वो निछावर किए, और एक वो जज्बात जो एक आम कारकुन के अपने लीडर के लिए होते हैं, वो जज्बात नज़र आए। किसी के हाथ में कोई असला, कोई कुछ नहीं। और अभी भी सूरत हाल में आपको बताऊँ तो चौक यतीम खाना के अतराफ़ में मौजूद तमाम मार्केट्स खुली हुई है, किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान को बंद नहीं कराया गया, चारों तरफ कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। यतीम खाना चौक के अतराफ़ में जो ट्रैफिक है, हाँ ये ज़रूर है क्योंकि कारकुनान की तादाद आई है तो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई, ताहम अभी भी ट्रैफिक जो है वो बहाल है, चल रही है। और कारकुनान यहाँ पर पुरजोश हैं, यहाँ पर जो है वो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, ताहम कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहाल हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई डर खौफ नहीं है यहाँ पर। हम लोग भी यहाँ पर तकरीबन जो है वो शाम से मौजूद हैं, बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ जो यहाँ पर उनको हम लोगों को भी वेलकम किया गया। और साथ रिजवी साहब अंदर मौजूद है तो अंदर से भी पैगामात खसूसी तौर पर बोल के लिए आए कि बोल के जो टीम है उनका खसूसी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ठीक हो गया, जो है वो ठीक है जुनैद, आप तहरीक लब्बैक की फ़ज़ा यहाँ पर नहीं है। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये हॉस्पिटैलिटी वहाँ पर पता आपको मिल रही है, उसको एंजॉय करें। बड़ी ये अहम बात थी इसलिए कि एक इल्ज़ाम लगता है कि तहरीक लब्बैक जो है वो उसकी जो कैंपेन थी उसको बहुत सारे लोग ये पैरेलल ड्रा करते हैं बहुत सारी दूसरी तंजीमों के साथ, जैसे TTP है या जैसे दूसरी कई प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, और ये कहा जाता है कि ये रिट ऑफ द स्टेट को इन्होंने चैलेंज किया है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, और इनका वजूद एक बड़ा ख़तरा है। मैं थोड़ा आपको आज माजी में लेके चलता हूँ, थोड़ा आपका टाइम लूँगा, आपको खादम हुसैन रिजवी साहब की कुछ गुफ्तगू सुनवाऊँगा कि क्या ये जो स्टेट है उसकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं, या ये रियासत जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी यहाँ के बासियों को उस मकसद की याद दिला रहे हैं। मुसलमान जिस चीज़ को भूल चुके हैं, नामूस रिसालत और मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत और उनके साथ मोहब्बत और उनकी नामूस की हिफाजत का जो दर्स है, क्या वो दर्स दे रहे हैं या स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा इसकी क्रिएशन के हवाले से, लेकिन मैं आपको क्योंकि ये मामला नामूस रिसालत का था जिस पर तहरीक लब्बैक ने कहा कि उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आप सुनिए क्या फरमा रहे थे जनाब खादम हुसैन रिजवी साहब। ये तो नामूस रिसालत की बात हो रही है, ये तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की लाज की बात हो रही है। इसमें तो किसी स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि रियासत को ये बताया जा रहा है कि आप सेकुलर नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए ये कायम हुआ था। दुनिया में भले जो कुछ मर्जी हो, जो मर्जी होता रहे, लेकिन इस मुल्क में जो मुसलमान हैं वो इजाज़त नहीं देंगे किसी को नामूस रिसालत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। और अगर कहीं पर कोई नाम पर किसी ने हरफ डालने की कोशिश की तो लोग खड़े होंगे, उस पर एहतजाज करेंगे। और ये जो रुपयों में आप तोलते हैं नामूस रिसालत को, ये जो आप बताते हैं कि ये इतने बिलियन, इतने करोड़, इतने 100, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा मौला, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब हैं। तो ये जो नफ़ा नुकसान है नामूस रिसालत में ये नहीं है। ताजदार ख़त्म नबूवत नारा क्या है, ये भी सुनिए खादम हुसैन रिजवी क्या कहते हैं। और मुझे फिर ये सोचिए, मैं सवाल आपके साथ ये छोड़ रहा हूँ कि क्या ये नारा बुलंद करना रियासत की रिट को चैलेंज करना है, या इस रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की रिट को बहाल करना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे खादम हुसैन रिजवी साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसा है कि इस नाम पर पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। और जब मुत्तहिद हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब गए हॉलैंड के सफारत खाने और जाके उन्होंने कहा कि जो नुमाइश कर रहे हैं आप मुतनाज़ा खाकों की वो ना करें, ये मुसलमान इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो हॉलैंड ने उस चीज़ को पोस्टपोन किया। क्या उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये मुसलमानों के दिलों को इससे तकलीफ़ होगी? ये उस वक्त भी कोई रिट का चक्कर नहीं था। तो तहरीक लब्बैक या मुसलमान कोई पूरी दुनिया पर को अपनी फ़िका जारी करने की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कोई नया निज़ाम लाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आका के नाम की किसी ने तौहीन की है तो उसको जवाब दें, उसका जवाब देना चाहिए, ताकत से यही जवाब देना चाहिए कि ताकत से एक ज़बान होकर बोलें कि हम आपकी इस बात की मजम्मत करते हैं, इसका हमें कोई परवाह नहीं, ये बात कहने से हमें कितना भी नुकसान हो या ना हो। इसलिए
کہ جہاں پر آقا کا نام آ جائے وہاں پر نقصان کی بات ہی نہیں. اور یہ جو ڈپلومیسی اور فورن ریلیشنز یہ جو بات کرتے ہیں غلامانہ ذہنیت رکھنے والے, جو اس دنیا میں جن لوگوں کی حکومت ہے اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے والے, خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ جو مسلمان کا عقیدہ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ آقا کے حوالے سے کوئی بات سنیں اور اس پر خاموش رہیں. پھر کیا وہ کہتے ہیں, دیکھیں بہت باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پر سفارتکاروں کو جا کے کہ یہ جو ہے انتہا پسندی ہے اور اقدامات کرنے پڑیں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں اسی چیز پر بات کروں گا کہ ناموس رسالت کی بات کرنا انتہا پسندی نہیں ہے. آپ اورنجز اور ایپلز کو مکس مت کریں. یہ سن لیں, خادم حسین رضوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں, نہ جانے جو لبرل لوگ ہیں یا یہ جو بڑی ایک میجورٹی ہے جو نظر آتی ہے اسکرینوں پر, عوام پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہر مسلمان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا, لیکن جن کے مفادات کسی اور سے وابستہ ہیں وہ بہت برا بھلا کہتے ہیں, جو کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں. سنیے خادم حسین رضوی کیا فرما رہے تھے. بڑی خوبصورت بات کی خادم حسین رضوی نے. نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, خالی ہاتھ ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جو ناموس ہے, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں. اور میں 2-4 دن پہلے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, ان میں سے ایک صاحب نے بات کہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل کو جن 2 بچوں نے مارا, بہت کم عمر تھی ان کی اور شاید اسلام کے بارے میں بھی ان کا کوئی زیادہ علم نہیں تھا, لیکن انہیں صرف ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ گستاخ رسول ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے اور بڑی ایسی گفتگو کرتا ہے یا ایسے قدم اٹھاتا ہے یا ایسے حملے کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو ان دونوں بچوں نے اس کو غزوہ بدر میں جہنم واصل کیا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا اس کا بازو جو ہے وہ تھوڑا زخمی ہو کے, تلوار کا وار تھا تو وہ لٹک رہا تھا بازو ساتھ, اور وہاں ابو جہل تک پہنچنے میں اس کو پرابلم ہو رہی تھی, تو وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس نے اپنے جسم سے علیحدہ کیا اس غیرت مند مسلمان نے اس وقت, اور ابو جہل کو جہنم حاصل کیا. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں تحریک لبیک کے اجتماع میں, انہیں اتنا ہو سکتا ہے دین کا علم نہ ہو, لیکن ان کے دل جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آتے ہیں. لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی ریاست کو کسی طاقت کے ذریعے کسی کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا ایپیسوڈ صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے 2 فریقین کے درمیان تو اس معاہدے پر دونوں فریقین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عمل کریں. اگر کوئی فریق اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. طاقت, دھونس اور منمانی آپ نہیں کر سکتے. اور پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آپ قتل عام نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. ناموس کی بات کرنا, ناموس رسالت کی بات کرنا, اس کو آپ دوسری تنظیموں کے ساتھ مت ملائیں. وہ کوئی تو فقہ کی بات کر رہی ہوگی, کوئی نظام حکومت میں تبدیلی کی بات کر رہے ہوں گے, ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. جو حکومت ہے وہ ہے, اور پھر یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سیاست کر رہے ہیں, سیاسی جماعت ہیں, الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, 23 لاکھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. تو ان کو ان لوگوں سے ملانا جو طاقت کے ذریعے کوئی فقہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی جغرافیائی حدود تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ غلط ہے. رانا طاہر صاحب, ناموس رسالت کے ایشو اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنے کے حوالے سے اس کو پیرل اس کا قرار دینا, ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں سمیع صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیٹ کی ریٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا, پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اسٹیٹ کی ریٹ کا معاملہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہو, جہاں پر کوئی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کام کر رہا ہو, جہاں پر کوئی غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہو. ایسے عناصر کا کلا کما کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں پر اپنی ریٹ قائم کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کئی بدخواہان ملت جو ہیں وہ تحریک لبیک کا موازنہ ان دہشت گردوں سے کرتے ہیں جو اس ملک کی سالمیت کے خلاف برسر عمل ہیں، اور انہوں نے مثال کے میں کھل کے بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر علی وزیر کا مقابلہ جو پی ٹی ایم سے جس کا تعلق ہے، جو وہاں پر کسی غیر ملکی حکومت کے ایجنڈے پر پختونستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرنا سعد رضوی سے جو صرف ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ فرانس کو بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گستاخی اگر آپ سرکاری سطح پر کریں گے تو ہم اس کو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم سرکاری سطح پر ہی اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے، اس کو آپ اس سے ملا سکتے ہیں رانا صاحب؟ نہیں، بالکل سمیع صاحب، یہی بات ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں، جو بندہ بلوچستان میں انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اس کو یا کس ملک کے کسی اور حصے میں پاکستان کی افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کا موازنہ آپ تحریک لبیک سے کریں، اس سے بڑی زیادتی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تحریک لبیک، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، کہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جو ملکی آئین کی وفادار ہے، جو پاکستان کی وفادار ہے۔ اس لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان عناصر کی سرکوبی کرے، ان کا کلا کما کرے جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک یہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، آپ نے صحیح بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس بنیاد پر جو مملکت وجود میں آئی، وہاں پر پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں نے بڑی جد و جہد کی ہے، اور اسی طرح ناموس رسالت کے حوالے سے بھی بڑی جد و جہد ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو آپ قطعی طور پر، یہ دیندار لوگ ہیں، اپنے نبی کے عشق میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو ان پر تو قوم کو فخر ہونا چاہیے، نہ کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں۔ اور اب جب کہ یہ سمیع صاحب میں دیکھیں، یہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کی تکلیف بھی ان لوگوں کو ہے جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو اس معاہدے کی تکلیف ہے۔ بھئی ایک معاملہ خوش اسلوبی سے طے پایا تو کون محب وطن پاکستانی اس کی مخالفت کرے گا؟ کیوں تکلیف ہو رہی کچھ نام نہاد لبرلز کو اس کی؟ آپ دیکھیں کہ وہ قومی دھارے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نام نہاد، آج میں سن رہا تھا معید یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی بڑی ایک اکثریت جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہے، ان کو بھارت سے مدد ملتی تھی افغانستان میں، اب وہ لائن ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ پاکستان کا آئین قانون ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ان کا مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ ان کے ساتھ معافی ہو جانی چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ ٹی ٹی پی وہ جماعت ہے جو پاکستان میں قانون آئین کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ لبیک جو ہے وہ اس قسم کا اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ہی اس نے حکومت پاکستان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ کہیں پر انہوں نے کوئی حملہ کر کے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی ہتھیار ملے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں باضابطہ طور پر ٹی ایل پی نے یہ کہا کہ آپ کمیشن بنائیں، آپ تحقیقات کروائیں، جن لوگوں نے آ کے فائرنگ کی ان کا تعلق تحریک لبیک سے نہیں تھا، لبیک کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک سازش کی گئی اور لوگوں کو بھیجا گیا، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کے مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے کون وہ ویڈیو ریلیز کر رہے تھے، کہاں میڈیا کو وہ جا رہی تھی۔ بات یہ ہے سمیع صاحب، دیکھیں جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں، ایجیٹیشن ہوتی ہے، یہ صرف تحریک لبیک کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کون سی ایسی سیاسی ایجیٹیشن ہے جس میں تشدد کا ایلیمنٹ نہ آیا؟ بالکل صحیح بات۔ اچھا جی، مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بڑی ایک اہم گفتگو کی ہے اور اس کا تعلق بھی اسی ایشو سے ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، انتہا پسندی، ٹی ایل پی، ریاست کی ریٹ، اور کچھ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی واقعتاً بڑی اہم باتیں ہیں۔ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے اس پر ان کا تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو ٹی ایل پی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، ان کی جو رہائی تھی لیڈر کی، اور خادم رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ناموس رسالت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی رٹ کا معاملہ ہے،
اور اسی سے جڑی ہوئی سٹوری ہے آج چودھری فواد صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے جو آج ایک تقریب میں گفتگو کی ہے. میں پہلے آپ کو اس کے کچھ حصے سنواتا ہوں اور پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا جو اس سارے معاملے پر بات کر سکے، کیونکہ وہ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کی جو ترجیحات ہیں، جو مجبوریاں ہیں، ان سے بھی پوری طرح وہ باخبر ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بیسٹ وہ ان کا انالیسز ہوگا. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، ایک بات جو انہوں نے کہی کہ ہمیں انڈیا سے بھی کوئی اتنا تھریٹ نہیں ہے، یورپ سے بھی کوئی اتنا تھریٹ نہیں ہے، یو ایس اے سے بھی اتنا تھریٹ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا تھریٹ ہمیں انٹرنل ہے. اور یہ پہلے گفتگو سنیں، پھر آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے یہ بات کر رہے ہیں. سنیے کیا کہہ رہے ہیں چودھری فواد صاحب. خطرہ ہے سب سے بڑا اپنے آپ سے ہے. پھر میں آپ کو دوسری ان کی گفتگو کا حصہ اسی تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ اور ریاست، یعنی حکومت اور ریاست، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، دونوں ابھی اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں. سنیے ذرا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. پھر انہوں نے اس گفتگو کا جو اگلی جو گفتگو کی، اس میں سارا وہ تھریڈ جو سمجھ آ جاتا ہے کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا کہ جو معاہدہ ہوا، جس طریقے سے ریاست یا گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے. میں آپ کو انہی کے الفاظ سنواتا ہوں، ذرا سنیے، پھر آپ کو یہ جو سارا جو کنورسیشن ہے پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جی بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. اب یہاں پر پھر کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جو ریاست قوانین کا نفاذ نہ کر سکے، وہ کیسے وہ اپنی ایگزسٹنس کو کیسے پروو کرے گی. یہ ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ جو ریاست وعدہ کر کے مکر جائے خود سے، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. آئیے سنیے ذرا، بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے، میں اس پر بات کروں گا. اب گفتگو کا آخری حصہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جس میں وہ نظام تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے دہشت گردی کے واقعات کرنے والے لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ جو ہیں، یہ مدارس میں نہیں پیدا ہوئے، یہ ہمارے سکولز اور کالجز میں پیدا ہوئے اور وہ ان کے رسپانسبل ہیں. آئیے سن لیں کیا فرماتے ہیں وہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں نے ساری گفتگو ایک ایک کر کے آپ کو سنوائی تاکہ آپ پورا اس کا احاطہ کر سکیں، اور میں اس حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، میں صرف آپ کا کمنٹ سننا چاہتا ہوں. اینڈ بیکاز آئی نو یو ڈو ایوری تھنگ ویری آبجیکٹیولی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ریاستیں اگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں اور پھر یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو توڑ دیں اور اس کے بعد پھر کالعدم قرار دے دیں اس پولیٹیکل پارٹی کو جس نے 23 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہوں، جن کے ایک معمولی سے ورکر نے لیاری میں بلاول بھٹو کو ہرایا ہو، اور جو پورے پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کے لیے ایک تھریٹ ہو، اس کو پھر کالعدم قرار دے دیا جائے، ان کے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، اور اگر وہ احتجاج اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلیں، یہ یاد کرانے کے لیے باہر نکلیں کہ آپ نے تو ایک معاہدہ کیا تھا اور آپ اس معاہدے سے پھر گئے ہیں، تو ان کو خطرہ قرار دینا، اور اتنا بڑا خطرہ قرار دینا کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جس کے ساتھ 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، سارے نشان حیدر ہمارے ان جوانوں کو ملے جنہوں نے انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی، اور سارا ہمارا ڈیفنس بجٹ اس لیے ہے کہ انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، خطرہ تو ٹی ایل پی سے ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دیکھیں، اس میں سمیع ابراہیم صاحب، آئی تھنک یہی ہماری حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی ملک کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وی سے کہ وی ہیو ایکسٹرنل تھریٹ اینڈ وی ہیو انٹرنل تھریٹ، اینڈ اس وقت وی آر ٹیکنگ مور سیریسلی آر انٹرنل تھریٹ. اور اس میں بھی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ حکومت نے اپنی کمزوری اور اپنے ریٹ کو کمزور کیا. اگر آپ نے 8 مہینے پہلے کوئی معاہدہ کیا تھا، آپ نے سوچ سمجھ کے معاہدہ کیوں نہ کیا، اس کے درست نتائج کیوں نہیں دیکھے کہ اس کے کیا ہوں گے. اس میں آپ نے ٹی ایل پی سے کیا گارنٹی لی تھی کہ اس معاہدے کے بعد کیا وہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی بات کریں گے، کوئی ایسا دوبارہ تو نہیں پرتشدد احتجاج کریں گے، اس ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. کیا ہم نے ان سے کوئی گارنٹی لی تھی؟
اگر نہیں لی تھی، ہم نے سر سے بلا ڈالنی تھی، تو پھر آپ نے 8 مہینے تک کو کیوں ڈالا؟ پھر آپ 3-4 مہینے بعد آپ اس کا ایک حل نکال لیتے when they were not on the streets. بیکاز آپ نیگوشیٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ سٹرونگ وکٹ پر ہوتے ہیں، جب حکومت سٹرونگ ہوتی ہے، جب دھرنا دے دیا، پولیس والے مارے، شہید ہو گئے اور املاک کو نقصان ہوا، پبلک اور پرائیویٹ پارٹی کو، دین یو آر ہیلپ لیس. ایک آپشن تھا کہ آپ اسٹرکٹ ایکشن لیں، رینجرز کو انوالو کر دیں، آرمی کو لیں، اور جو ایک ہمارے اینیمی کا نیریٹو ہے کہ عوام اور آرمی میں جو ایک آپس میں بڑا سخت دے آر میش ٹوگیدر، دے ریسپیکٹ ایچ ادر، وہ ختم کر دیں اور پھر اس کے بعد ایک فوج کو کمزور کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے، وہ بھی بات نہیں تھی. تو اس لیے آپ نے اب جو معاہدہ بھی کیا ہے، آئی اسٹل سے کہ اگر آپ کو سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے جی اس وقت پرابلم تھی، کیا آپ نے اس وقت جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی آپ نے حل نکالا ٹی ایل پی کے ساتھ؟ کیا ٹی ایل پی کے لیڈر نے معذرت کی اب پاکستان کی عوام سے کہ یس ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں ریلیجن کو استعمال کرنا چاہیے تھا پالیٹکس کے لیے؟ سعد رضوی صاحب کو بچانے کے لیے کیا ہم نے یہ ریلیجن کا کارڈ کھیلا؟ ہم نے اس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک اسلامی کی ریاست ہے، ہم سب عاشق رسول ہیں، ہم سب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، نہ منہ سے رسالت کے لیے میرے خیال میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اس کے بعد کیا اس وقت حکومت نے واقعی گارنٹی لے لی کہ آئندہ کے لیے کہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، یہ املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور آئندہ کے لیے مین اسٹریٹ میں رہیں گے کم وقت میں؟ ادروائز حکومت کو رائٹ ہوگا کہ یہ 1 2 3 4 5 6 ایکشن لینے کے لیے. یہ ہمیں اس کا نہیں پتا، یہ کہ اب جنرلی عوام کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمیں انٹرنل تھریٹ ہے، بیکاز دیکھیں یاد رکھیں سمیع صاحب، ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. ہم اگر اکنامک ترقی کر لیں گے چاہے سی پیک کے تھرو جس طرح بھی، تو ہم اپنے ملک فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ دے ڈونٹ وانٹ، یہ ہماری ایکسٹرنل فورسز دے ڈونٹ وانٹ، دے وانٹ وی شوڈ ریمین اکنامکلی اسٹینگولیٹڈ اور ہماری اپنی مرضی کے فیصلے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کراتے رہے. یہ ڈیزائن ہے جس کی وجہ سے آج بھی انہوں نے دیکھیں بلنکن نے آپ کو 10 ممالک میں شامل کیا، ایریٹریا اور سو اور جس ملک میں سب سے زیادہ ان ریلیجن ریسٹرکشنز ہیں، پرابلم ہے، وہ ہے انڈیا. چاہے کرسچنز، سکھ، جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، جو اپنے ان کے اچھوت دلت کا حال ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں انتہائی زیادتی ہے اور یہ بے حسی ہے. دوستوں میں یہ کلیئر کیا اور پاکستان کو شامل کر جہاں سب سے زیادہ ریلیجن. بغیر صاحب میں یہاں پر میں ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. ہم نے 70,000 جانیں بھی گنوائیں، $150 بلین کا نقصان بھی کیا. ہم ہمیشہ جنگ لڑتے رہے جس کو وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ کمیشن بنا کے یہ معلوم کریں کہ یہ جو 70,000 لوگ مارے گئے یہ کس نے یہ سب فیصلے کیے تھے اور یہ کیوں ہوئے. بہت کچھ کر لیا ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اب فرانس کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر تو یہ بھی بریفنگ میں کہا گیا کہ 1,000-1,500 بندے ہم ٹھوک دیں گے اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی بھری کہ ہم سپورٹ کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ریاست اپنے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی غلط پالیسی کی وجہ سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے اور وہ اپنے بچوں پر گولی نہیں چلاتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ اس کو اخذ کر لیں کہ ریاست جو ہے وہ پوری طرح ایکسٹریمزم کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے اور مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. میں واپس آتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ایشو کو ذرا تھوڑا سا ایڈریس کریں. کمزوری کیا ہے، بہتری کیا ہے، کہاں پر ہم کمزور ہیں اور کہاں پر ہم نے ناقص حکمت عملی اختیار کی. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سر، آئی وڈ سے کہ اسٹیٹ کی بالکل ویکنس ہے. جی
اچھا ان سے ہم دوبارہ کال ملا رہے ہیں, کوئی سگنل کا ایشو آ رہا ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بڑی ایک انٹرنل تھریٹس تو ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور لیکن یہ کہنا کہ یہ جو لا انفورس نہیں کر سکتی اسٹیٹس, اور وہ ریفرنس میں صرف ان تنظیموں کا حوالہ دے دیا جائے. لا انفورس اگر نہیں ہوتا کسی بھی شعبے میں تو واقعی وہاں پر ایک جنگل بن جاتا ہے. اور ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں روزانہ تھانوں میں جو ہو رہا ہے, روزانہ جو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, پھر کچھ بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں. ہمیں تو لا کی انفورسمنٹ نہیں نظر آئی بہت سارے ایشوز پر. سائیوال کے نزدیک وہ سی ٹی ڈی نے مارا بندوں کو, پیسہ دے کے منہ چپ کرانے کی کوشش کی گئی, کوئی ان لوگوں کو سزا نہیں دی گئی. ماڈل ٹاؤن والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں وہاں پر جو ان کے جو لواحقین ہیں, اور خود عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب طاہر القادری صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئے تھے ان سے انصاف لینے کے لیے. آج 3.5 سال ہو گئے. تو جی بریگیڈیئر حارث صاحب, میں نے یہ گفتگو اس لیے کی کہ آپ کے ساتھ کوئی لائن تھوڑی سی منقطع ہو گئی تھی, آپ کچھ فرما رہے تھے. جی دیکھیں, اس میں جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے سبھی ابراہیم صاحب, کہ یہ ریاست اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب تک ایسی چیزوں کو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یو نیڈ دا سپورٹ آف جوڈیشری, اور ہر جگہ پر جوڈیشری نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ, نتھنگ ہیپنڈ. سو ایک ڈیٹرنٹ جو ہوتا ہے نا جوڈیشری کا, سزا کا, جزا کا, وہ ختم ہو گیا. پشاور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے ٹیررسٹ کو سزائے موت امیونٹی کورٹ سے وہاں ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ایون ابھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی بات ہو یا کہیں بات ہو, تو وہاں پر اکثر لوگوں کو اسٹے مل جاتے ہیں یا ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ صرف, میں آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے. دیکھیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے گنوا دیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیف دیا. جو کام ایگزیکٹو کا کرنے کا ہے وہ کام عدالتیں تو نہیں کریں گی. اگر وہ کام آپ عدالتوں سے کرواتے ہیں تو پھر عدالتوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنی حدود اور قیود سے تعاون سے نکل رہی ہیں. پھر سیاستدان الزام لگاتا ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر یہ ساری بات ہو رہی ہے. عدالتوں نے تو حکومت سے یہ کہا کہ آپ 120 کورٹس بنائیں اور احتساب کے مقدمات کا فیصلہ کریں. اس بات کو سال سے زیادہ ہو گیا. اس حکومت نے تو 120 کیا, جو باقی جو عدالتیں تھیں ان کو بھی پوری طرح فل اپ نہیں کیا ججز کے ساتھ, اور پھر اب تو اس کا احتساب کا قانون ہی تبدیل کر دیا. اب تو اس کے معنی بدل کے رہ گئے. تو تھوڑا لگتا نہیں ہے کہ ہم جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ہم عدلیہ سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ایسی نیشنلسٹ چیزوں, چاہے وہ کرپشن ہو یا یہ قانون کو ہاتھ پہ لیا جائے, اس میں جوڈیشری اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایک بہتر لائے عمل بنانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو سکے. مل کے جب تک کام نہیں ہوگا یہ پرابلم رہے گی. نہیں, لیکن جوڈیشری کو تو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے نا. اگر حارث صاحب, اگر جوڈیشری اور ایگزیکٹو مل جائیں تو یہ تو پھر یہ جو ٹی ایل پی کے تو 2000-4000 بندے انہوں نے مار دینے تھے, یہ تو کالعدم قرار دے رہے ہیں انہیں. یہ تو پھر تو انڈیپینڈنٹ کورٹ تو رہے گی تو تبھی ایگزیکٹو رکے گی نا. وہ تو اسی لیے ہے آئین میں, اسی لیے تو ڈائیکاٹمی ہے. انڈیپینڈنٹ کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں بنے سے کہ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسپیڈی ٹرائل, انصاف قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو ضرور ایسی چیزوں میں کہیں ٹائم پیریڈ رکھ لینا چاہیے, چاہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے میگا کرپشن یا ماڈل ٹاؤن. آپ ٹائم رکھیں اینڈ گیو فل ٹائم جو ہے وہ آپ. اگر قصوروار سزا دیں, نہیں ہے تو بالکل اس کو آنریبل ایکوٹ کریں, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب رہا ٹی ایل پی کی جو بات ہم کریں, کچھ آپ کی آڈیو کا کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب دوبارہ اگر وہ کر لیں رابطہ. رانا طاہر صاحب, بریگیڈیئر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید کوئی ابھی کوئی آواز کوئی ان کی وہ پرابلم ہو رہی ہے. رانا صاحب, یہ جو ایک بات اور کہی گئی, تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں, سکولز ہیں, کالجز ہیں, ان میں ایک اساتذہ ایسے بھرتی کیے گئے اور وہ انتہا پسندی کا درس دے رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ اتنا یہ تو ایک پورے ہمارے تعلیمی نظام پر ایک سوال اٹھا دیا گیا. 80-90 کی دہائی کی بات کی ہے محترم وزیر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں یہ قطعی طور پر مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں وہ جو لوگ 80 اور 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی
وہ آج ملک کے مختلف شعبوں میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور مختلف جیسے طب کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر پیدا کیے ہیں 80-90 کی دہائی میں بھی. تو یہ قطعی طور پر اچھا میں کیونکہ بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ ہو گیا. جی سر آپ کی معافی چاہتا ہوں، آواز فریز ہو رہی تھی. جی فرمائیے سر. جی میرا پوائنٹ میرا سمیع صاحب یہ پوائنٹ تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کریں. ابھی بھی مجھے لگتا ہے اب آپ دیکھیں چودھری اعجاز کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں سب سے پہلی فرصت میں استاد رضوی سے ملنے جاؤں گا. پرپز از ویری کلیئر کہ آپ ان سے آپ ایک پولیٹیکل اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ مین اسٹریم میں لا کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کافی ووٹ بینک ہے. یو وانٹ ٹو یوز دیٹ. سو یہ جی میرا اور اس میں پھر آپ کا پولیٹیکل رابطہ جو ہے نا ہمارا ان سے آواز بار بار فریز ہو رہی ہے. بالکل میں تو میرا خیال ہے مین اسٹریم میں تو وہ آلریڈی ہیں. 23 لاکھ ووٹ لیے ہیں، تیسری بڑی جماعت ہے، مین اسٹریم میں تو ہیں. اب تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں اور آگے چل کر ان کے ووٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور وہ کسی کے ساتھ بھی الائنس کر لیں. آپ بالکل آپ کی بات صحیح ہے رانا صاحب کہ یہ شاید پورے نظام کے حوالے سے اساتذہ اور سکولز کالجز کے حوالے سے سوال اٹھانا تھوڑا وہ ایگزیجریشن میں آ جاتی ہے وہ بات. اچھا ایک میں اور اب گورننس کے ایشوز ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. ننکانہ صاحب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ آج کل غصے میں آپے سے باہر ہو گئیں اور وہاں پر جو انہوں نے زبان استعمال کی، جس طریقے سے ایکٹ کیا، دیکھیے ذرا پہلے، پھر اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ریاض طاہر ہمارے ساتھ ہیں ننکانہ سے. یہ آپ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کا رویہ آپ دیکھیں. ریاض طاہر یہ کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بڑی بااثر لیڈی ڈاکٹر ہے اور کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. جی بالکل، یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ لاہور جڑاوالا روڈ پہ منڈی فیض آباد کے قریب ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے دیکھا جس طرح وہ لینگویج کا آزادانہ اور جو ان کے پاس جو بھی انسٹرومنٹ آ رہے ہیں ہیلتھ والے وہ مار رہی ہیں اور لینگویج کر رہی ہیں، تو بڑے آسانی سے جو ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر یہ انفلوئنسڈ جو ہے وہ خاتون ہے. اچھا ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ڈی ایچ او صاحب یا سی او صاحب؟ جب ذمہ داران کسی قسم کی کوئی نہ اس کے خلاف تحقیقات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا ہے، بلکہ آپ سن کے یہ بڑا حیران ہوں گے کہ یہاں پہ سی او صاحب نے جو ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر کامران صاحب، انہوں نے تو کہا جی کہ میں چاہتا ہوں میرے یہ علم ہی نہیں ہے اتنی بڑی بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ سے پتہ چل رہی ہے. تو یہ بہت شکریہ ریاض طاہر، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے. لیکن یہ واقعہ میں نے دکھایا یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے، جب عام آدمی کو علاج کی جگہ ڈنڈے ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، تو پھر حکومتیں کولیپس کرتی ہیں، پھر سوسائٹیز کولیپس کرتی ہیں، پھر آپ کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. ناموس رسالت کی بات کرنے سے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا اس مقصد کو یاد دلانے سے نہ کوئی یہ ریاست کمزور ہوگی، نہ یہ کوئی حکومت کمزور ہوگی. ہماری کمزوری ہماری منافقتیں ہیں اور ہماری غلامانہ ذہنیت ہے کہ ہم مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں کوئی دائمی اقتدار یہ دلا دے گی. یقین کریں یہ سب یہیں رہ جائے گا. سکندر اعظم نے کہا تھا مرتے وقت کہ دونوں میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے جا رہا ہوں. اگر کوئی آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو اپنے آقا کا نام، آقا کی محبت اور ان کے آگے درخواست کہ وہ آپ کی بخشش کی سفارش کریں. مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.